What is new about this year? इस साल के बारे में नया क्या है? सिर्फ क्या तारीख बदल गई है, 24 के बजाय 25 लग गया है? कोई भी साल दूसरे या पिछले गुजरे हुए से नया तब बनता है जब हमारी जिंदगी में कोई नया काम होता है। अदरवाइज ये वही रूटीन है। आप हर इतवार चर्च आ रहे हैं, 24 में भी ऐसे ही आते थे, 25 में भी ऐसे ही आएंगे, मगर ये साल दिसंबर 31 तक तब नया रहेगा जब आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स एक नया काम करता ही रहेगा। आप यीशु मसीह के हम शक्ल होते ही जाएंगे। देन द ईयर इज न्यू। और आज कलाम में से हम 3 वो बातें सीखेंगे जिनको अपनी जिंदगी में एडॉप्ट करने से आपको महसूस होगा कि मेरी जिंदगी नई होती जा रही है, मेरी पुरानी जिंदगी ज़ाइल होती जा रही है और मैं मसीह में एक नया मखलूक बन रही हूँ। फिलिप्पी की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, जिसे हम फिलिपियों का ख़त कहते हैं, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। पौलुस रसूल इस वक्त कैद में है, दुख उठा रहा है, तकलीफ उठा रहा है, हर रोज पिछले जैसा ही लगता है, मगर इसके अंदर की दुनिया और खुदा का मुकाशफा उस कैद में भी इस शख्स को आजाद रखे हुए है। उसके लिए हर रोज एक नया दिन चढ़ता है, इसलिए कि मसीह का मुकाशफा उसके अंदर है। और कैद में बैठे हुए ये शख्स कह रहा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। क्यों तुम्हारी नरम मिजाजी जाहिर हो? इसलिए कि खुदावंद करीब है, यानी यीशु मसीह फिर आने वाला है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि फिक्र करने की बजाय क्या करो, हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ। यहां पर 2 बातें हैं। एक, फिक्र नहीं करनी, बल्कि उसकी जगह दुआ करनी है, मिन्नत करनी है, और अपनी दरखास्त को किस चीज के साथ खुदा के सामने पेश करना है? शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। और फिर तीसरी बात, तो खुदावंद का इत्मीनान, यानी जब तुम खुश रहोगे, तुम्हारी नरम मिजाजी जाहिर होगी, जब तुम दरख्वास्तें खुदा के हुजूर लेकर जाओगे, तो फिर होगा क्या? तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, यानी जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज सुबह मेरे अजीजों, इन 3 बातों पर हम गौर करेंगे, जिसमें पहली बात है हमेशा खुश रहना, हर वक्त खुश रहना। ये कैसे मुमकिन है? हालात वही हैं, तनख्वाह वही है, ज़रूरियात वही हैं, तारीख बदलने से, साल बदलने से ज़रूरियात बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही। ऐसे में इंसान कैसे हर वक्त खुश रह सकता है? क्यों पौलुस रसूल ऐसा मशवरा दे रहा है जिस पर इंसान चल नहीं सकता?
ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا مگر یہ ممکن ہے، کیونکہ جس خوشی کی بات پولس رسول کر رہا ہے وہ ہیپینس نہیں ہے۔ انگریزی میں 2 لفظ ہیں جو آپ کے اردو کے ایک لفظ خوشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ہیپینس، دوسرا ہے جوائے۔ ہیپینس اور جوائے میں یہ فرق ہے، ہیپینس ہمارے حالات سے جڑی ہوتی ہے، ایسی خوشی جو میرے حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر تنخواہ بڑھ گئی ہے تو آئی ایم ہیپی، اگر مجھے پروموشن مل گئی ہے تو آئی ایم ہیپی، اگر میری مرضی کے مطابق کوئی کام ہو گیا ہے تو آئی ایم ہیپی۔ مگر پولس رسول جس خوشی کی بات کر رہا ہے وہ ہیپینس نہیں ہے، دیٹ از جوائے، جسے ہم شادمانی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا تعلق میرے حالات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تاریخوں کے بدلنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس مکاشفے کے ساتھ ہے کہ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تاریخیں بدلتی ہیں، سال بدلتے ہیں، مگر ان سالوں کو بنانے والا میرا خداوند یہوہ کبھی نہیں بدلتا، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں ہر وقت خوش رہ سکتا ہوں۔ پولس کہتا ہے میں ہر ایک حالت میں I am satisfied۔ خوشی کا تعلق انسان کے اندر سکون سے ہے، کنٹینٹمنٹ سے ہے، تھوڑے میں، زیادہ میں، بہتات میں، تنگی میں، سردی میں، گرمی میں، جاڑے میں، برسات میں۔ One thing never changes۔ ایک چیز جو نہیں بدلتی وہ میرے اندر یسوع مسیح کی بھلائی کا مکاشفہ ہے، جو ماں کے پیٹ سے میرے ساتھ ہے اور آسمان کی بادشاہی تک میرے ساتھ رہے گا۔ ایسا شخص خوش رہتا ہے۔ پولس ایسا ہی شخص تھا۔ ایک دفعہ اس کو اور سلاس کو انہوں نے بڑا مارا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یہ دونوں وہاں پر موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب شاگرد اس قید خانے میں موجود تھے تو یہ خدا کی حمد کر رہے تھے، اور ارد گرد تاریکی ہے، بینت لگے ہوئے ہیں، پاؤں کاٹ میں ٹھونکے ہوئے ہیں، کوئی امید نہیں ہے، ایسا لگتا ہے زندگی رک گئی ہے۔ ایسے میں اگر نیا سال چڑھ بھی جائے تو واٹ از نیو؟ مگر ان کی خوشی، ان کی شادمانی کا تعلق اس جگہ سے نہیں جہاں وہ ہیں، اس کا تعلق ان کے پاؤں کے کاٹ میں لگے ہونے سے نہیں ہے، ان کا تعلق، اس شادمانی کا تعلق بھوکے پیٹ سے نہیں ہے۔ کلام بتاتا ہے شاگرد اس قید خانے میں خداوند کی تمجید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم اس میں سے صرف گزر رہے ہیں، ہماری منزل کچھ اور ہے، اور دعا کر رہے ہیں اور پرستش سے بھرے ہوئے ہیں، گیت گا رہے ہیں۔ تو خداوند بھی جو آسمان پر ہے ان کی سنتا ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ جب یہ گیت گا رہے تھے تو اسی لمحے قید خانے کے دروازے کھل گئے اور اس کی نیو ہل گئی، اور ایک دم سے بڑا بھونچال آیا اور ان کی خوشی ظاہر تھی، اور خدا نے ایک بڑا کام کیا۔ This is joy۔ پولس رسول فلپیوں ہی کے خط میں کہتا ہے میں جس بھی حال میں ہوں میں نے اسی میں خوش رہنا
सीखा है। तंगी में, भूख में, बढ़ने में, घटने में। और यहाँ पर जो लव सीखना है, इसके बारे में रेफरेंस बाइबल में लिखा है, ये एक भेद है। वरना हम सुनते रहते हैं खुश रहें खुश रहें, मगर ये भेद है। जिस शख्स को इस बात की समझ आ जाती है कि जो मर्जी हो, अगर खुदावंद तरक्की दे रहा है तो भी खुश, खुदावंद ने पीछे को खींचा है तो भी खुश, ज्यादा तो भी खुश, कम तो भी खुश, बट ऑलवेज जॉयफुल इन द लॉर्ड। खुदावंद में हर वक्त क्या रहो? खुश रहो। अपने साथ वाले शख्स से कहें, हर वक्त खुदावंद में खुश रहें। और अक्सर सर लियाकत जो है वो कहते हैं, एक पुड़ी है रोमियो 8:28। हम कैसे खुश रहते हैं? इसलिए कि ये मुकाशफा, ये पुड़ी हमारे दिल में लग गई है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, हमको मालूम है तमाम चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। इसलिए हम खुश रहते हैं। दूसरी बात, इस न्यू ईयर पर पौलुस रसूल कहता है, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, इसलिए कि खुदावंद करीब है। यानी एक मेरे अंदर का मौसम है, अगर मेरे अंदर का मौसम ठीक है और मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मुमकिन नहीं कि मेरे बाहर का मौसम फर्क हो, क्योंकि बाहर के मौसम बदलते हैं, अंदर का मौसम मसीह के साथ कांस्टेंट रहता है। जो शख्स अंदर ठीक होता है वो बाहर से भी ठीक दिखाई और सुनाई देता है। आप कई दफा लोगों को कहेंगे, ओ उंज ते दिल दा बड़ा चंगा है, बस उत्तों ही कौड़ा है। वेल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये कलाम की बात नहीं है। कलाम कहता है, एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी कैसे निकल सकता है? ये कैसे हो सकता है कि इंसान के अंदर तो मसीह का मुकाशफा हो, मगर उसकी जुबान से मोहब्बत और नरमी की बात ना निकले? ये अपने आप में तजाद है, और कलाम में कोई तजाद नहीं है। या बात हाँ हाँ है या नहीं नहीं है। ए विचकारला काम बाइबली काम नहीं, पंजाबी काम है। याकूब के खत में लिखा है, जुबान में बड़ी ताकत है, ये जहां को चाहती है इंसान की जिंदगी को मोड़ सकती है। जैसे जहाज में एक छोटी सी पतवार, जहाज कितना बड़ा है, अगर आपने लाइव नहीं देखा तो नेशनल ज्योग्राफिक पर देखा होगा, लेकिन पतवार छोटी सी होती है, जिधर को कैप्टन मोड़ता है पूरा टनों का जहाज उधर को मुड़ जाता है। जुबान, कलाम कह रहा है तुम्हारी नरम मिजाजी, यानी तुम्हारा मिजाज जेंटल होना चाहिए। बी जेंटल। क्यों? क्योंकि खुदावंद करीब है। सवाल ये पैदा होता है, मेरे नरम रवैये से मसीह के आने का क्या ताल्लुक है? ये सवाल आपके अंदर पैदा होना चाहिए था। ताल्लुक ये है मेरे अजीजों, जब हम इस दुनिया में हैं और मसीह यस्सु में बुलाए गए हैं, तो हम उसके गवाह हैं। कलाम कहता है तुम जमीन के नमक हो, और अगर नमक का मजा ही जाता रहे तो वो पांव के नीचे रौंदा जाएगा। हम
مسیح یسوع کا خط بھی ہیں جسے لوگ پڑھتے ہیں. اس لیے ہماری زبان ہمارے کردار کی وجہ سے ہم یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں. اور کیونکہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اس لیے جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں جس مسیح کی یہ پیروی کرتے ہیں، جس کلام کو یہ پڑھتے ہیں، کیا ان کی زندگی ویسی ہی ہے؟ کئی دفعہ ہمارے ارد گرد جو ہزاروں نان کرسچنز ہیں، بلکہ کروڑوں ہیں، شاید ساری زندگی وہ اس تحریری کلام کو دیکھتے بھی نہیں، ان کے پاس اس کی کاپی بھی نہیں، ایسے ہی شاید وہ مر جائیں گے. مگر ایک کتاب ہے جسے وہ ہر روز ڈیوٹی پر پڑھتے ہیں، جسے ہر روز وہ کالج میں پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب آپ ہیں. وہ خط میں ہوں، وہ خط آپ ہیں. تو جب اگر کوئی ہوئی آوازار اور رج کے کوڑا تے تسی سوچو مسیح دے بارے لوکی کی سوچن گے، ان کا خیال کیا سیٹ ہوگا؟ اگر مسیحی ایسے ہیں تو کیا ان کا مسیح بھی ایسا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں مسیح تو ایسا نہیں. تو پھر اپنے آپ سے سوال کریں، اگر آپ کا مسیح ایسا نہیں تو آپ ایسے کیوں ہیں؟ اگر آپ خود کو مسیحی کہتے ہیں تو مسیح کے ہم شکل بنیں. آپ کی باتیں شرافت سے پر ہونی چاہیے، آپ کی زبان نرم ہونی چاہیے، آپ کا رویہ اس سال میں حلیم ہونا چاہیے. لوگ آپ کے پاس آ کر تسلی پائیں، لوگ آپ سے آ کر اپنے دل کی بات کہہ سکیں، لوگ آپ سے دعا کی درخواست کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں ایتے جدو بولے گا پیڑا ہی بولے گا اور کترا کر گزر جائیں. اس سے آپ مسیح کی گواہی دینے کی اپرچونٹی کو کھو دیتے ہیں. بٹ اف یو آر سویٹ جینٹل، میں یہ نہیں کہہ رہی ریاکاری کریں، میں کہہ رہی ہوں پولوس کہتا ہے نرم مزاجی رکھیں. ویلکم پیپل، ٹاک ٹو دیم، لسن ٹو دیم، ان کی بات سنیں. تو شاید وہ شخص بعد میں کئی سال بعد بھی سوچے، ہاں میرے دوسرے جو میرے ہم مذہب کے ہیں وہ ویسے نہیں، مگر وہ ایک شخص جسے میں اس دفتر میں اس گھر میں ملا تھا، وہ شخص مختلف تھا، اور شاید آپ کا رویہ اسے مسیح کی طرف کھینچ لائے. بہت سال ہوئے، ایک آرٹیکل جنگ اخبار میں میری نظر سے گزرا. اس وقت میں پہلا سرمن تیار کر رہی تھی. I was a student. تو میں دعا کر رہی تھی، خداوند کوئی مثال نہیں آ رہی، کوئی مثال نہیں ہے میرے کول، مجھے میسج کے لیے کوئی اگزامپل دے. اچھا، بعد میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے پرانا اخبار میری نظر سے گزرا، اور اس میں ایک مسلم شخص کا آرٹیکل لکھا ہوا تھا، اور آرٹیکل کا ٹائٹل تھا مجھے دکھ ہے. اور اس نے لکھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو کانوینٹ میں پڑھا کرتا تھا، اور وہاں پر اس کیتھیڈرل میں، اس کانوینٹ میں میرے ٹیچرز کرسچنز تھے. میں نے ان سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ نہیں دیکھے. میں احتجاج کرتا ہوں حکومت کی پالیسی کے خلاف کہ اس نے ان سکولوں کو اپنے انڈر لے لیا ہے. حکومت وہ تعلیم مہیا نہیں کر سکتی اس لیے کہ ہمارے استادوں کا رویہ مسیحی استادوں جیسا نہیں ہے. یہ ایک مسلمان شخص لکھ رہا ہے جس پر ایک مسیحی استاد کی نرم مزاجی نے سالوں بعد بھی اپنی چھاپ چھوڑی ہے. اس لیے پولوس کہتا ہے نرم مزاجی سے کام لیں، کیونکہ خداوند قریب
ہے. تیسری بات جو اس نئے سال کو نیا رکھے گی اور آپ نئے ہو جائیں گے. کتنے شخص ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں, سب کو لگی ہوئی ہے. تو پھر یہ تیسرا بھی سب کے لیے پوائنٹ ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کسی بات کی فکر نہ کرو. تے تانوں تے لگی ہے تے ہون کی کریے. پولس رسول حل بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے فکر نہ کر, بلکہ ایسا کام کر کہ تو اپنی اس بات کو جس کو سوچی جا رہا ہے کی ہوئے گا, کنوں فون کراں, کس طرح ہوئے گا, کدوں ہوئے گا, وہ کہہ رہا ہے رک, پریشان نہ ہو. سوچنے کی بجائے ایک کام کر, اپنی دعا اور منت کو, اس درخواست کو جو تجھے اندر سے پکڑے ہوئے ہے, اس کو تو خداوند کو دے دے. مگر صرف خداوند کو دعا ہی نہیں سنانی اپنی, اور منت ہی نہیں کرنی, اور درخواست ہی نہیں دینی, بلکہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری ہونی چاہیے. ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے. میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں. اگر یہ ٹیشو پیپر آپ کی فکر ہے تو یہ ڈبہ سمجھ لیں آپ کی دعا اور منت کے وسیلے سے. یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے یہ فکر خدا تک جائے گی. وسیلہ وہ چیز ہے جو اسے یہاں تک لے کر جائے گا, مگر یہ خالی نہیں جانا چاہیے. اس کے ساتھ پولس رسول کہہ رہا ہے شکر گزاری کو جوڑ دیں. یعنی جب خداوند کے حضور جانا ہے, اپنی فکر کو دعا کے ڈبے میں ڈالیں, درخواست کے ڈبے میں ڈالیں, خداوند کے حضور لے کر جائیں, مگر خالی درخواست نہیں کرنی, ساتھ شکر گزاری بھی کرنی ہے. اگر اس ڈبے کے ساتھ بوتل نہیں ہے تو کام پورا نہیں ہے. یعنی جب میں خداوند سے کہہ رہی ہوں اے خداوند تو میری اس ضرورت کو پورا کر, میں تیرے حضور درخواست کرتی ہوں, میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو یہ کر سکتا ہے, میں شکر گزاری بھی کرتی ہوں. میری زندگی میں تیری وفاداری شروع سے عیاں ہے. میں اقرار کرتی ہوں تیرے وعدوں کا, تیری قدرت کا, اور شکر کرتی ہوں کہ تو میری سنتا ہے. بجائے اس کے کہ میں صرف یہ کہتی رہوں خداوند یہ بھی کر دے, خداوند یہ بھی کر دے, خداوند یہ بھی کر دے. Then the package is not complete. تو اگلی دفعہ جب آپ کو فکر ہو تو آپ نے فکر کو کس ڈبے میں ڈالنا ہے؟ دعا اور منت کے ڈبے میں. اس کو خداوند تک لے کر جانا ہے, اور ساتھ کیا رکھنی ہے؟ شکر گزاری. جی تسی کہندے ہو نا چاہ دے نال مٹھائی ہونی چاہیے, این جی دعا دے نال شکر گزاری ہونی چاہیے. دوویں چیزاں ہون, چاہ وی تے شاہ وی, تے پھر گل ٹھیک ہے. دعا حالات کو بدل دیتی ہے, فکر حالات کو بدل نہیں سکتی. ہم نئے عہد نامے میں ہی ایلیا کی مثال کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, یعنی ہم جیسا ہی تھا, کمزور تھا, گھبرا جاتا تھا, اینکشیس ہو جاتا تھا. ایک واری تے اینا اینکشیس ہو گیا, کہتا ہے خداوند اب تو میں مر ہی جانا چاہتا ہوں. شاید آپ میں سے کوئی ہے جو گزشتہ سال میں اتنا زچ ہو گیا ہے اپنی زندگی سے کہ سوچتا ہے یا سوچتی ہے کہ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے, اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہونا. مرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا.
مسئلہ صرف ایک شخص کے مرنے پر ایمان لانے سے حل ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور سالوں کو بدل دیتا ہے, حالات کو بدل دیتا ہے. ہم اس کے حضور دعا کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں. ایلیا نے بھی اس کے حضور دعا کی اور کلام کہتا ہے 3.5 برس تک آسمان سے می نہیں برسا. اور پھر ایلیا نے دوبارہ دعا کی تو آسمان سے می برسا. اگر آج تیرے لیے آسمان بند ہو گیا ہے, تیرے خاندان کے حالات کے لیے آسمان سے جواب نہیں آ رہا, تو خداوند تجھ سے کلام کر رہا ہے, خداوند کے حضور آ جا, گھٹنوں کے بل ہو, فکر نہ کر, درخواست کر, منت کر. کیونکہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اگر اس کی دعا کے وسیلے سے آسمان جو بند تھا کھل سکتا ہے, تو تیری دعا کے وسیلے سے بھی خداوند تیرے حالات کو بدل سکتا ہے. آسمان جو بڑا خزانہ ہے تیرے لیے کھل جائے گا اور 2025 کا سال 24 جیسا نہیں رہے گا. تو اور تیرا گھرانہ خداوند کی برکت کا تجربہ کرو گے. شرط یہ ہے فکر نہ کر, بلکہ اپنی دعا اور منت کے وسیلے سے درخواست خداوند کے حضور لے کر جا. تو خداوند جو بڑا مہربان ہے, جو چڑیوں کی بھی فکر کرتا ہے, جو جانوروں کی بھی فکر کرتا ہے, جو ان کی بھی فکر کرتا ہے جو پانی کے اندر ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھتی, اگر خداوند کو ان کی فکر ہے تو تیری کس قدر نہ ہوگی. اور کلام کہتا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا. تم ایمان سے مانگو اور شک نہ کرو. سو مائی فرینڈز, میرے عزیزوں, فکر نہ کریں بلکہ دعا کریں, ایمان سے دعا کریں, شکر گزاری کے ساتھ دعا کریں, تو حالات بدل جاتے ہیں. خداوند قادر مطلق ہے, اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ناممکن کا لفظ خداوند کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. اے نا ساڈے لیے, یہ ہم نے ہی لگائی ہوئی ہے ناممکن. خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے. کلام کہتا ہے وہ ان چیزوں کو جو نہیں ہیں یوں بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں. یعنی یہاں پر کوئی شخص نہ ہو تو خداوند اسے یوں آواز دے گا جیسے کہ یہیں کھڑا ہوا ہے, کیونکہ خداوند سب کچھ کر سکتا ہے. سو ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں اور پھر ہم اب آخری کی طرف بڑھیں گے جو ان کا نچوڑ ہے. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی؟ ہر وقت کیا رہنا ہے؟ خوش رہنا ہے. یہ صرف کہنا نہیں, رہنا ہے. دوسری بات کیا سیکھی ہے؟ چلو نرم نہ ہوئے, تھوڑے جے ہو جو کہو تے صحیح. دوسری کیا چیز سیکھی ہے؟ یوں کہیں میری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. کہیں ذرا, کیوں ظاہر ہو آپ کی نرم مزاجی؟ وجہ بھی لکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند قریب ہے. یہ ہو گئی 2 باتیں. تیسری بات کیا سیکھی ہے اس نئے سال میں؟ کیا کرنا ہے؟ فکر نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. کس کے ساتھ؟ شکر گزاری کے ساتھ. جب آپ یہ 3 باتوں پر عمل کریں گے اور ان کو یاد رکھیں گے تو پالوس کہتا ہے کیا ہوگا؟ تو خدا کا اطمینان, دا پیس آف گاڈ. خدا کا اطمینان, آدمی کا اطمینان نہیں.
جیسے میں کہتی ہوں میرا پین، خدا کا اطمینان یعنی وہ چیز جو خدا کی ہے، کیا ہوگا؟ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. یعنی انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ خداوند کا اطمینان کیسا ہے، جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. دل جو بڑی ساری خواہشات کرتا ہے، خیال جہاں پر ہم فکر مند رہتے ہیں، جہاں پر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. جب آپ کسی بارے میں سوچتے ہیں تو اسے امیجن کرتے ہیں، یہ نیچرل ہے، یہ ہماری ان بلٹ ہے. یعنی میں ابھی وہ کام ہوا نہیں ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص بیمار ہے، اس کو ابھی انجیکشن نہیں لگا، مگر اس انجیکشن کے بارے میں سوچ سوچ کے اس نے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا ہے. اور ایک سٹڈی کہتی ہے انسان اتنا دکھ اپنی اصل صورتحال سے نہیں اٹھاتا، 90% دکھ اسے اپنے خیالات میں اس کام کے ہونے سے پہلے سوچ کر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ابھی ٹیکا لگا نہیں ہے، مگر انہیں سوچ کے اپنے آپ نو پتہ نہیں کنی واری لا لیا ہے، اور اس لیے وہ پریشان ہے. اس لیے کلام کہہ رہا ہے خداوند کا اطمینان تمہارے دل کے اندر، جہاں تمہاری خواہشات ہیں، اور تمہاری سوچوں میں، تمہارے خیال میں، جہاں تم پریشان رہتے ہو. کیا ہوگا. آپ تو 80 سال کی عمر تک سب کچھ امیجن کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے وہاں پر، ان دونوں جگہوں پر خداوند کا وہ اطمینان آئے گا جب تم دعا کرو گے، فکر نہیں کرو گے، بلکہ خداوند میں پرسکون رہو گے. تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی مینوں تے پریشان ہونا چاہیدا سی، تنخواہ کٹ گئی ہے مینوں پریشان ہونا چاہیدا سی، مگر ایک مسیحی اطمینان میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے زمین سے اناج میرا آسمانی باپ اگاتا ہے، اور آسمان سے من بھی میرا آسمانی باپ ہی برساتا ہے. تو اگر میری جیب میں کچھ نہ بھی ہو تو میرے بچوں کے لیے مہیا کرنے والا میں نہیں بلکہ میرا آسمانی باپ ہے. یہ مکاشفات اس کے اندر آتے چلے جاتے ہیں. وہ شاید اوپر سے رو رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہے، نیچرل ہے، مگر اسے یہ اطمینان ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت بدل جائے گا، کیونکہ میں وقت کی قید میں ہوں مگر میرا آسمانی باپ وقت کی قید میں نہیں ہے. وہ ابتدا سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور کوئی چیز اس کی دی ہوئی برکت پر سایہ نہیں ڈالتی ہے. تو خداوند کا اطمینان ہمیں یسوع مسیح میں محفوظ رکھتا ہے. یہ جو میں ہے یعنی کوئی چیز جب کسی کے اندر ڈالی جاتی ہے، تو میرے اندر خدا کا اطمینان کیسے آتا ہے؟ جب میں یسوع مسیح میں ہوتا ہوں. تو پھر میری نظریں میرے حالات کو نہیں، میرے مسیح کو دیکھتی ہیں، اور جب میں اپنے مسیح کو دیکھتا ہوں تو آسمان سے میرا باپ مجھے اطمینان دیتا ہے. تو میری دعا ہے اس نئے سال میں آپ خوش رہیں، حالات سے اوپر اٹھ کر خوش رہیں، نرم مزاجی سے لوگوں میں یسوع مسیح کی گواہی دیں، فکر نہ کریں بلکہ دعا کریں، تاکہ خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ کے دل کو اور آپ کے خیالوں کو یسوع مسیح میں محفوظ رکھے، اور طوفانوں میں آپ کی کشتی
नरमी से चलती जाएगी, क्योंकि हमारी मंजिल नया यरूशलेम है जहाँ पर सब कुछ अच्छा है। हम परदेसी हैं और सिर्फ इस दुनिया से गुजर रहे हैं। मेरी दुआ है ये इत्मीनान आपको हमेशा इस साल में महफूज रखे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।